अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तफसीर सूरह आल इमरान। सूरह आल इमरान मदनी सूरत है, 20 रुकुआत और 200 आयात पर मुश्तमिल है। तरतीब के एतबार से तीसरे नंबर पर और नज़ूली एतबार से 89 नंबर पर आने वाली ये सूरत है। इसका नाम आल इमरान इसलिए कि इसमें आल इमरान की औरत इमराअतु इमरान का ज़िक्र है और आल इमरान की वो नस्ल जो इस औरत के बाद जारी हुई उसका ज़िक्र है। इस मुनासबत से इसका नाम आल इमरान रखा गया। दूसरा नाम अल-कंस है। कंस ख़जाने को कहते हैं और एक और नाम अल-इस्तग़ना है। इसके रुकुआत को मौजू, मज़ामीन और नसूली एतबार से 4 इज्ज़ा में तकसीम किया गया है। पहले से लेकर चौथे रुकू तक की जो आयात हैं वो ग़ज़वा बदर के बाद नाजिल हुई। उसके बाद चौथे से छठे तक ये दूसरा कलाम का सिलसिला है और इसमें वो आयात हैं जो फ़तह मक्का 8 हिजरी में होने के बाद 9 हिजरी में जब आमुल वफूद मदीना के करीब ईसाइयों की बस्ती नजरान से एक वफ़द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कुछ सवालात हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में किए थे, ये उन पर तबसरा है। और फिर उसके बाद रुकू नंबर 7 से लेके 12 तक ग़ज़वा बदर के बाद के हालात और फिर 12 से आखिर तक वो आयात हैं जो ग़ज़वा उहद के बाद 3 हिजरी में नाजिल हुई थीं और ग़ज़वा उहद के अंदर रूनमा होने वाले वाक़यात, हालात, उन पे तबसरा, तज़किरा और आइंदा के लिए मुसलमानों को एक जामे सा एक लाया अमल उम्मत मुस्लिमा को मुस्तक़बिल के लिए दिया गया। ये बुनियादी तौर पर इसके रुकुआत की तकसीम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल-बक़रा और सूरह आल इमरान दोनों को अज़-ज़हरावैन कहकर पुकारा, यानी 2 चमकने वाली सूरतें। हदीस के अल्फाज हैं कि अज़-ज़हरावैन 2 चमकने वाली सूरतें, इनको पढ़ा करो। क़यामत के दिन ये इस हाल में आएंगी जैसे 2 साइबान या 2 बादल या 2 परिंदों के झुंड और अपने पढ़ने वालों पर साया करेंगी और पढ़ने वालों के हक़ में झगड़ा करेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सिफारिश करने वाली बताया तो फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान से बढ़कर और कोई शाफ़ी नहीं होगा और कुरान क़यामत के दिन ऐसा शाफ़ी होगा कि इसकी सिफारिश रद्द नहीं होगी। कुरान कुछ लोगों को उठाएगा और कुछ को गिराएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सही तौर पर कुरान पाक को समझने और इस पर अमल करने वाला और इसके पैगाम को आगे पहुंचाने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम हरूफ़े मुक़त्तात। क़ता कहते हैं काट देने को। इसका माता क़ौफ़ तो आइन से है। ये वो हरूफ हैं जो क़ता हैं, कटे हुए हैं, अलग अलग हैं, बाकी अल्फाज की तरह जुड़कर एक मानी, एक पैगाम, एक मफ़हूम नहीं बताते। अलिफ अलग है, लाम अलग है और मीम अलग है। लिखे तो इकट्ठे हैं लेकिन हकीकत में अलग अलग हैं। हरूफ़े मुक़त्तात के बारे में हमें हदीस से सिर्फ़ एक चीज़ का पता चलता है कि इनके एक एक हरफ के पढ़ने पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। जैसे अलिफ लाम मीम में अलिफ पर 10 नेकियां, लाम पर 10 नेकियां और मीम पर भी 10 नेकियां मिलेंगी। हरूफ़े मुक़त्तात के बारे में इससे ज़्यादा कुरान और हदीस में कुछ मौजूद नहीं, लिहाजा इनको सही शद, मद और गुन्ने के साथ अदा करना ज़रूरी है, लेकिन इनके मानी के टो में जाना ये इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुरान और हदीस में इनके बारे में इसके अलावा और कुछ नहीं बताया गया। आयत नंबर 2 पे आ जाएं।
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اللہ، اللہ دو حروف سے مل کر بننے والا یہ لفظ ال اور الہ، دا اونلی الہ، اس جیسا کوئی الہ ہے ہی نہیں، وہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کے علاوہ اور الہ ہے ہی نہیں۔ سورہ آل عمران کے آپ نے دیکھا کہ شروع میں ہی عقیدہ توحید پر بات ہو رہی ہے، یہ افضل ذکر ہے، یہ کلمہ طیبہ کا پہلا لازمی حصہ ہے، وہ کلمہ طیبہ جو 6-7 حروف پر مشتمل مختصر کلمہ ہے۔ جب کوئی شخص وہ ادا کر لیتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ کلمہ طیبہ کہنے سے پہلے وہ کافر اور بعد میں مسلم اور مومن بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ پہلے وہ نافرمان اور پھر فرما بردار مطیع، پہلے انجام جہنم اور کہہ دینے کے بعد ٹھکانہ جنت بن جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ تبدیلی صرف یہ کلمہ کہنے پر ہے؟ نہیں، صرف زبان سے نہیں کہنا یہ کافی نہیں، صرف حلیے، لباس اور نام کی تبدیلی ہی نہیں، بلکہ اصل ضروری کیا ہے کہ نہ صرف زبان سے کہنا اور اعلان کرنا، نام کی تبدیلی، حلیے کی تبدیلی نہ صرف ظاہری کیفیت سے بلکہ کیا ہے کہ دل کی نگری کے بدلنے پر ہے۔ یہ قول و قرار باندھ لینے کے بعد جب دل کی کیفیت بدل جاتی ہے تو تب زمین آسمان کا فرق رونما ہوتا ہے، اللہ کے ہاں درجات اور مقام بدل جاتا ہے۔ الہ وہ ذات ہے، وہ معبود جس کی جسمانی، مالی، روحانی عبادت کی جاتی ہے، جس کی بندگی اطاعت کی جاتی ہے۔ لا الہ الا ہو کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اپنی تمام عبادات صرف اللہ کے لیے کروں گا اور اللہ ہی کے لیے کروں گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ بندگی جو ایک بندہ اپنے مالک کی کرتا ہے، میں بھی اپنے اللہ ہی کی کروں گا۔ یہ قول و قرار ہے، وعدہ ہے، اقرار ہے کہ میں نے ہر اطاعت پر لا کی تلوار چلا دی ہے، دنیا کی ہر طاقت پر لا کی تلوار چلا دی ہے، میں صرف ایمان، فرما برداری اللہ کی کروں گا، اللہ کے آگے دستبردار ہو جانا۔ اگر میرا شوہر، میرے بچے، میرے رشتہ دار تیرے احکامات کے مطابق ہوئے تو میں مانوں گا الحمدللہ، لیکن اگر یہ تیرے احکامات سے کلیش کرتے ہیں تو میں لا کی تلوار چلا دوں گا اور صرف تیری ہی اطاعت کروں گا۔ الہ کی اگلی صفت کیا ہے؟ الحی القیوم، یعنی وہ الہ کیسا ہے؟ وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ الہ کی سب سے بڑی اور اہم صفت الحی القیوم ہے۔ وہ الہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام انسانیت اس کی بندگی کیسے کر سکتی ہے اگر وہ کسی دور میں ہے اور کسی دور میں نہیں ہے؟ تو لہٰذا اس کو ہمیشہ قائم ہونا ضروری ہے۔ وہ جن کا شرک کیا جاتا ہے اگر اس صفت پر پرکھا جائے تو نفی ہو جاتی ہے۔ سورج، چاند، تارے کبھی آتے کبھی جاتے ہیں اور قیامت کے دن انہیں اڑا دیا جائے گا، تو یہ اللہ کی وحدانیت کی پہلی صفت ہے، اس لیے اس کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم کو 3 آیتوں میں تلاش کرو، سورہ البقرہ کی آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 میں۔ اگر تینوں میں کامن لفظ دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا جو اسم اعظم کو پڑھ کر دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی، یہ قبولیت دعا کا نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ جب بھی پریشان ہوتے تو اس وقت کون سی دعا پڑھتے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آیت نمبر 3 پہ آ جائیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔
اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ یعنی اس الہ نے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا ہے، اس الہ نے اپنے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو بندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے کیا کیا؟ ایک بیسٹ بک حق کے ساتھ نازل کی۔ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، کوہ طور پر ہم کلام ہونے کا شرف بخشا اور تورات کے احکامات نازل کیے گئے۔ اس کتاب کو عہد نامہ قدیم بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کے 30 پارے ہیں اور اسی طرح عہد نامہ قدیم کے 39 سے 40 جز ہیں۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی اور اسے عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں تحریفات کا شکار ہو گئیں اور اللہ نے ان دونوں کتابوں کو نازل تو کیا لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ حضرت عیسیٰ پر جو وحی نازل ہوتی، انجیل ان الفاظ پر مشتمل نہیں بلکہ انجیل ان خطبات پر مشتمل ہے جو وہ لوگوں کو دیتے تھے۔ آیت نمبر 4 پہ آ جائیں۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام۔ اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو فرقان کہا۔ فا را قاف یہ روٹ ورڈ ہے۔ فا کے ساتھ شروع ہونے والے لفظ سیپریٹنگ ورڈز ہیں اور فرقان فرق کرنے والا ہے۔ کس میں؟ رائٹ اور رونگ میں، حق اور باطل میں، جائز اور ناجائز میں، حلال اور حرام میں۔ آیت نمبر 5 پہ آئیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، یعنی وہ کائنات کی تمام حقیقتوں کا جاننے والا ہے، لہٰذا جو کتاب اس نے نازل کی ہے وہ سراسر حق ہے، بلکہ خالص حق صرف اسی کتاب سے انسان کو میسر آ سکتا ہے۔ آیت نمبر 6۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنائے۔ اللہ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا، جیسا چاہا بنایا، کسی کو لمبا، کسی کو چھوٹا، کسی کو پتلا، کسی کو موٹا، کسی کو گورا، کسی کو کالا، اور اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں اگر وہ خوبصورت ہے، اور اگر دنیاوی پیمانوں کے مطابق وہ خوبصورت نہیں ہے تو اس میں بھی انسان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لہٰذا کسی بھی انسان کی شکل صورت پر تنقید کرنا، اعتراض کرنا یہ ہمارا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ سب صورتیں اللہ المصور کی بنائی ہوئی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے جو بھی صورت بنائی وہ اچھی ہی بنائی۔ آیت نمبر 7 پہ آ جائیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب۔ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور دوسری متشابہات۔
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب قاری قرآن سے مخاطب ہیں کہ جب تم قرآن کا مطالعہ کرو گے تو 2 قسم کی آیات سے تمہارا معاملہ درپیش ہوگا۔ نمبر 1 کون سی آیات؟ محکمات۔ اب محکمات سے مراد وہ آیات ہیں کہ جو کہ کیا ہیں؟ کلیئر کٹ ہیں، یعنی جن میں احکامات الہی کلیئر کٹ ہیں، یہ 2 ٹوک احکامات پر مشتمل ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ کے امر اور نہیں ہیں، حلال و حرام ہیں، وہ آیات جن میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، وہ آیات جن میں عقائد اور ایمانیات کی باتیں ہیں، وہ آیات جن کو پڑھ کر کلیئر کٹ مطلب سمجھ میں آتا ہے، یہ وہ تمام آیات ہیں۔ اور دوسری قسم کی آیات کون سی ہیں؟ متشابہات۔ یہ وہ آیات ہیں جن کو پڑھنے پر شبہ پڑ جاتا ہے، کنفیوژن ہو جاتی ہے، ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، یعنی پڑھنے سے مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ مفسرین کے نزدیک متشابہات کی تعداد 17 ہے، کچھ کے نزدیک 5 متفرق تعداد بتائی گئی ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پر دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت الکرسی میں کیا فرماتے ہیں؟ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کرسی کتنی بڑی ہے، کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ عرش کہاں ہے؟ کس چیز کا بنا ہے؟ اس کی کیا شیپ ہے؟ کہاں رکھا ہے؟ کیسا ہے؟ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ آیات متشابہات ہیں۔ اب یہ 2 قسم کی آیات بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں آگے کیا بتایا کہ اپنے رویے، اپنے انداز بالقرآن میں، انداز بالقرآن میں اگر آیات 2 قسم کی ہیں تو لوگ بھی 2 قسم کے ہوں گے۔ کون سے؟ ایک قسم وہ ہے جو کہ ان آیات کے ساتھ ٹیڑھ کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو اس کے ساتھ سیدھے رہتے ہیں، یعنی اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے ہدایت ملے؟ ہاتھ کھڑے کریں ذرا۔ جی، تو آج اس پہلی نشست نے ہی ہمیں سمجھا دیا کہ اگر قرآن پڑھنے کے بعد ہم ہدایت پانا چاہتے ہیں، اپنا ایمان بڑھانا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ضروری ہے؟ اس میں پختگی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے کجی اور ٹیڑھ نہیں کرنا، ہم نے آیات جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑ جانا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بالکل ایسے ہی کرنا ہے جس طرح ایک کیل دیوار میں ٹھونکا جاتا ہے، اور اگر وہ کیل سیدھا ڈال دیا جائے تو بہت سا وزن اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک کیل دیوار میں ٹیڑھا داخل ہو جائے تو جو ہی اس پر ہم وزن ڈالیں گے وہ اکھڑ کر گر جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ وہ گرے گا بلکہ دیوار پر ایک بدنما داغ بھی چھوڑ جائے گا۔
بالکل اسی طرح اگر ایمان اور قرآن کا تعلق بغیر کسی کجی کے ہو تو عمل کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ٹیڑھ کا معاملہ ہوا تو علم داخل تو ہو جائے گا لیکن عمل کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رویے بتانے کے بعد آیت نمبر 8 میں ہمیں ایک دعا بھی سکھلا دی۔ آیت نمبر 8 پہ آ جائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پروردگار، اور وہ اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیو، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ آپ سب نے جب بھی قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنی ہے تو اس کے آخر میں یہ دعا ضرور ہی مانگنی ہے، کیونکہ قرآن کی نشست میں دل نرم ہوتا ہے اور علم جو ہے وہ دل میں داخل ہوتا ہے۔ تو نشست کے آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس محفل میں ہمیں جو رہنمائی ملی ہے، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھ میں مبتلا نہ کر دے۔ انشاءاللہ تعالی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آمین ثم آمین۔